स्विमिंग पूल में इस वक्त ज़रून स्विमिंग कर रहा था जब अचानक इसकी नज़र ज़रून की तरफ गई थी। जैसे ही वो स्विमिंग पूल से बाहर निकला, उसने अपने भीगे हुए बालों को हाथ मार के पीछे की तरफ किया। इसके फूले हुए मसल्स वाज़ा हो रहे थे, इसकी चौड़ी सी सामत और उसकी आंखों में छाई हुई जुनूनियत जिसे देख कर न जाने क्यों एलमन को डर सा लगने लगा। बाहर बादल गरज रहे थे, इसके बावजूद वो इतनी ठंड में स्विमिंग पूल में नहा रहा था और वो कब से यूं ही खिड़की में खड़ी से देखे जा रही थी। वो अपनी सोचों में मगन थी और बेसादगी में ऐसे देख रही थी कि इतने में बारिश शुरू हो गई और बारिश इतनी तेज बरस रही थी कि इसकी एक लम्हे के लिए भी निगाहें इस शख्स से हटी नहीं थी। जरूर ने जैसे ही अपने ऊपर किसी की निगाहों की तपिश को महसूस किया तो इसने बेसाख्ता ही शामिर के कमरे की तरफ देखा। इसने फौरन से घबराते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। उफ, जितना मैं इस मनहूस से बचने की कोशिश करती हूँ उतना ही मेरे सामने आ जाता है। वो खुद को कोसते हुए आके बेड पे बैठ गई। बारिश बहुत तेज बरस रही थी। अचानक उसे याद आया कि मुलाजमा ने कपड़े धो के छत पे डाले थे जिन्हें वो उतारना भूल गई थी। अपने सर पे चिपट लगाते हुए वो जल्दी से उठी और छत की तरफ चली गई। वो मुकम्मल तौर पर बारिश में भीग चुकी थी, मगर उसे जल्दबाजी थी। वो जानती थी कि अगर उसने कपड़े ना उतारे तो फिर बीबी गुल से इसे अच्छी खासी डांट पड़ेगी। ये सोचते हुए वो जल्दी से छत की तरफ गई, वहां से कपड़े उतारे और अपने बाजू पे तमाम कपड़े डालते हुए वो जल्दबाजी में नीचे आ रही थी कि अचानक इसका आखिरी सीढ़ी पे पांव फिसला, इससे पहले कि वो गिरती। किसी ने इसे मजबूत बाजुओं में थाम लिया था। इसने घबराते हुए सामने खड़े हुए जरून को देखा तो फौरन इसकी सीने पर हाथ रखते हुए इससे अलग हुई थी। भाभी ध्यान से। वो जितना ज्यादा इससे दूर भागने की कोशिश करती थी वो उतना ही ज्यादा करीब आ जाता था। अभी वो दोनों इतना पास खड़े ही थे कि जब बीबी गुल वहां पे आ गई। अरे तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? फिर बीमार होने का इरादा है क्या? बीबी गुल की आवाज पे वो जल्दी से घबराते हुए इससे दूर हुई थी। और जरून के इतना पास तुम इतने करीब क्या कर रही थी? वो चच्ची जान, वो मैं कपड़े उतारने गई थी। वो घबराते हुए इन्हें बताने लगी थी। ये इतनी देर से तुमने कपड़े उतारने गई थी? देखो सारे भीग गए, फिर से गंदे हो गए। कब से आंधी चल रही थी, हवा चल रही थी। देखो तो सही इनका क्या हशर हो गया है। बीबी गुल गुस्से में से डांट के बोली थी। वो सॉरी चच्ची जान, इसने डरते हुए कहा था। मम्मा क्या हो गया? कपड़े ही तो हैं, सब वॉश हो जाएंगे, फिर से मुलाजमा कर देगी। अरे मुलाजमा बीमार है, वो आज ही छुट्टी लेके गई थी और मेरी हड्डियों में अब इतनी जान नहीं है कि ये मैं दोबारा धोऊंगी। कोई बात नहीं चची जान, मैं सब धो दूंगी। वो घबराते हुए इन्हें बताने लगी। उनकी बात सुनकर वो कहने लगे, जाओ अंदर, बीमार हो जाओगी। वो गुस्से में बोली थी और वो जल्दी से अंदर की तरफ चली गई। और तुम इस लड़की से दूर रहो। उन्होंने अपने छोटे बेटे की तरफ देखा था। जरून कहने लगा, क्या हो गया है मम्मा? क्यों आप भाभी के साथ ऐसा बिहेव करती हैं? ये मनहूस लड़की मेरे एक बेटे को तो खा गई है, अब तुम पे डोरे डालने की कोशिश कर रही है। खुदा के लिए मम्मा, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ऐसी बातें मत करें। अपने कमरे में आते ही एलमन अपने हाथों में चेहरा छुपाए बहुत बुरी तरह से रोने लगी। साइड टेबल पे पड़ी हुई शामिर की तस्वीर को उठाया और गले अगले ही लम्हे बेसाख्ता इसके हाथ अपने पेट की तरफ गए जहां पर पलने वाली नन्ही सी जान को महसूस कर रही थी। इसे छठा महीना स्टार्ट था और अब तो वो इसे काफी हद तक महसूस करने लगी थी, मगर न जाने क्यों इसके कितने आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। बचपन से ही शामिर और एलवन का रिश्ता तय था और ये रिश्ता आगाजान ने तय किया था इसके मामा पापा के इंतकाल के बाद। वो ज्यादातर इसी घर में रहती थी। जिस दिन इसकी मंगनी हुई थी शामिर के साथ, उस दिन अचानक से इसके ताया जान का इंतकाल हो गया। और जब शादी की तैयारियां शुरू हुई तो आगा जान का इंतकाल हो गया। और जब इसे मां बनने की खबर मिली तो इसके शौहर का इंतकाल हो गया। इसी तरह अब बीबी गुल तो किसी कीमत पे भी इसे इस घर में रखने को तैयार नहीं थी, मगर जरूर ने समझाया था कि भाभी ऐसे कहाँ जाएंगी? क्यों आप ऐसी सोच रखती हैं? प्लीज मामा देखे तो सही वो किन किन लम्हात से गुजर रही है, किन किन वक्तों से लड़ के आई है। प्लीज मम्मा ऐसा मत करें। उन्होंने नरमी से इसे समझाया तो उन्होंने रुकने की इजाजत दे दी। आहिस्तगी से कमरे का दरवाजा खुला। वो अभी ही चेंज करके बाहर आई थी। सामने खड़े हुए जरून को देख के इसके पेशानी पे बल नमूदार हुए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमेशा की तरह इसका लहजा सख्ता इसे कभी जरून अच्छा ही नहीं लगा था। बचपन से ही वो जरून से नफरत करती आई थी। वो भाभी प्लीज आप अपना ख्याल रखा करें, और इतनी बारिश में आपको छत पे जाने की क्या जरूरत थी? अगर आप गिर जाती तो मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई की निशानी को कुछ हो। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल अच्छे से रख सकती हूँ। जब से इसे मालूम हुआ था कि जरून इसके साथ निकाह करना चाहता है, तब से वो मजीद जरून से दूर भागने की और इससे नफरत करने की कोशिश कर रही थी। क्योंकि ये बात भी इसने उड़ती उड़ती सुनी थी कि जरून अपने भतीजे को अपना नाम देना चाहता है, इसके साथ निकाह करना चाहता है। जब बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तो वो निकाह करने का इरादा रखता है।
اب وہ اسی وجہ سے اس کے ساتھ اس قدر نفرت سے پیش آتی تھی کہ تاکہ وہ اس سے نکاح کے بارے میں اگر سوچ بھی رہا ہو تو نہ سوچے۔ دیکھو پلیز، تم آج کے بعد اتنی رات کو میرے کمرے میں مت آنا۔ ہمیشہ کی طرح لہجہ سخت تھا اور اس کی بات کو اگنور کرتا ہوا وہ باہر چلا گیا۔ اور ہاں، صبح کپڑے واش کرنے کی ضرورت نہیں، پھر تم نے کر کے دینے ہیں کیا؟ وہ غصے میں سے دیکھتے ہوئے گویا ہوئی تو وہ خاموشی سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ نہ جانے کتنی دیر تک تکیے میں اپنا چہرہ چھپائے روتے رہی، نہ جانے کب اس پہ نیند غالب آئی اور وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو بے ساختہ اس نے کھڑکی کے آگے سے پردے ہٹائے تو اس کی نظر پیچھے بنے ہوئے ڈرائر کی طرف گئی جہاں وہ کپڑے ڈال رہا تھا۔ اس کی پیشانی پر بل نمودار ہوا اسے ڈرائر میں کپڑے ڈالتا ہوا دیکھ کر۔ اف، کیا بنے گا اس لڑکی کا! وہ جلدی سے نیچے آئی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر بی بی گل نے اسے یہ سب کرتے ہوئے دیکھ لیا تو پھر سے بی بی گل نے اسے ہی ڈانٹ دینا ہے۔ اب آپ کو کیا ضرورت تھی؟ میں کر لیتی ہوں، غصے میں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ میں یہ سب کچھ آپ کے لیے نہیں کر رہا ہوں، اور یہ سوچنا چھوڑ دے کہ میں آپ کی فکر کرتا ہوں۔ مجھے اگر کسی کی فکر ہے تو اپنے بھتیجے کی۔ وہ غصے میں سے دیکھتے ہوئے گویا ہوا۔ وہ سینے پہ ہاتھ باندھتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ بھتیجی ہوئی تو وہ خاموش ہو گیا تھا۔ مجھے میرا کام کرنے دے، یہ کہتے ہوئے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ اچانک وہ جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ اس سے پہلے کہ وہ گرتی وہ فوراً سے اسے تھامتا ہوا اپنے سینے سے لگا گیا تھا، اور نہ جانے سے کیا ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا تھا کہ اگر وہ یہاں سے گرتی تو وہ بچہ کبھی نہیں بچ پاتا، اور وہ اتنی شدت سے اسے خود میں بیچے کھڑا ہوا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ گھبراتے ہوئے اس سے فوراً سے خود سے دور کیا۔ پاگل ہو گئی کیوں؟ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آتا؟ وہ غصے میں سے دیکھتے ہوئے گویا ہوا تھا، اور اسے اچھا خاصا ڈانٹ بھی دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر آئی تھی۔ اندر جائیں اور دوبارہ مجھے یہاں نظر مت آئیے گا۔ میں نے ایک اور ملازمہ کا بندوبست کیا ہے، وہ پہلے والی چھٹی پہ گئی ہے تو آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ براہ کرم اب اندر جائیں۔ یہ کہتے ہوئے اسے ڈانٹ کے کمرے کی طرف بھیج دیا گیا۔ میں آپ کے لیے ناشتہ بنا کے لاتا ہوں، مما گھر پہ نہیں ہے، یہ کہتے ہوئے وہ اندر سے بھیج دیا تھا، اور وہ کافی زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ جب سے شامل کا انتقال ہوا تھا اس کے اوپر کام کا برڈن بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ سارا کام شامل نے سنبھالا ہوا تھا، مگر اس کے جانے کے بعد تو سب کچھ درون پر ہی آ گیا تھا۔ اس نے بہت زیادہ عیاشی کی تھی شامر کے سر پر، اور اب اسے احساس ہوتا تھا کہ سب کچھ سنبھالنا کتنا مشکل ہے۔ وہ سارے کپڑے ڈرائی کرنے کے بعد جلدی جلدی بچھاتا وہ کچن کی طرف آیا، اس کے لیے ناشتہ بناتا کمرے کی طرف آیا۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ سامنے گھٹنوں پر رکھے سامنے لیپ ٹاپ کھولے بیٹھی ہوئی تھی۔ لیپ ٹاپ پہ شاید اس کی اور شامر کی تصاویر تھی جنہیں وہ دیکھنے میں مگن تھی۔ نہ جانے کتنے آنسو اس کے گھٹنوں پہ گر رہے تھے۔ وہ آہستگی سے آ کے اس کے سامنے بیٹھا، لیپ ٹاپ کو بند کرتے ہوئے سائڈ پہ دیکھ کر دیکھا۔ دیکھیے، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ میں نے ابھی آپ کی فائل دیکھی ہے۔ اس مہینے کی 10 تاریخ کو آپ نے چیک اپ کے لیے جانا تھا، لیکن آپ کو پتا ہے آج کیا ڈیٹ ہو گئی ہے؟ کیوں نہیں آپ نے مجھے بتایا؟ وہ نرمی سے اس سے پوچھنے لگا۔ دیکھیں، میں نہیں چاہتا کہ میرے بھائی کی نشانی کو کچھ بھی ہو۔ دیکھیں، آپ کو اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا۔ وہ نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ مما واپس آتی ہیں تو ریڈی ہو جائے گا، میں آپ کو ہسپتال لے کے جاؤں گا۔ وہ نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آگے سے اس نے کسی قسم کی کوئی ضد نہیں کی، کوئی بات نہیں کی۔ ابھی وہ باہر جانے ہی لگا تھا جب اچانک سے اسے اپنے پیٹ میں بہت زیادہ درد احساس ہوا۔ اس کی سسکی نکلی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے پیٹ کی طرف ہو گیا، وہ جو دروازے سے باہر نکل رہا تھا۔ ضرور نے مڑ کے ایلمن کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ جلدی سے اس کے پاس آتے ہوئے بولا۔ ایلمن، کیا ہوا؟ اس نے نرمی سے ایلمن کا نام پکارا۔ پین ہو رہی ہے بہت بہت زیادہ؟ کیوں پین ہو رہی ہے؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ بہت زیادہ گھبرا گیا تھا، اس کے چہرے پہ پسینے آنے لگے۔ چلے، میں آپ کو ہسپتال لے کے جاتا ہوں۔ اسے اپنا سہارا دیتے ہوئے اسے باہر لے کے گیا۔ آدھے گھنٹے کا وہ سفر طے کر کے 10 منٹ میں طے کر چکا تھا، اور ہسپتال پہنچ چکے تھے وہ لوگ۔ ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا اور کہنے لگی زیادہ ٹینشن کی بات نہیں، بس ٹائم پہ میڈیسن وغیرہ لیتی رہیں تو دوبارہ سے ایسا نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر کی بات سن کے اس نے ثابت میں سر ہلا دیا۔ سب کچھ نارمل ہے نا؟ تو ڈاکٹر نے ثابت میں سر ہلایا۔ سب کچھ نارمل ہے، چلے ٹھیک ہے۔ میں نے انہیں ڈرپ لگا دی ہے، کافی زیادہ ویکنس ہوئی پڑی ہے انہیں۔ اپنی ڈائٹ کا بہت زیادہ خیال رکھے ورنہ ایسے تو بیبی کی صحت پہ بھی برا اثر پڑے گا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر۔ ڈاکٹر نے کچھ ہدایت لکھ کے دی تھی۔ وہ روم کی طرف آیا جہاں سے ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ اپنا کیوں نہیں خیال رکھتی؟ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ ایلمن کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو اسے ڈرا دیتا تھا۔ بس رکھتی ہوں خیال۔ میں نے مما کو کال کر کے بھی بتا دیا ہے کہ تمہاری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، تو اس وجہ سے میں تمہیں لے کر ہسپتال آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، زیادہ بات وہ نہیں کرتی تھی۔ جب ڈرپ ختم ہوئی تو کافی رات ہو گئی تھی۔ اچانک اس نے گاڑی
ایک ریسٹورنٹ کے سامنے روک دی۔ یہاں کیوں روکی ہے؟ ہمیں ابھی گھر چلنا چاہیے، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، کھانا کھا کے چلتے ہیں۔ بے ساختہ ہی اس کی نظر ریسٹورنٹ کی طرف گئی۔ اکثر شامر کے ساتھ وہ اس ریسٹورنٹ میں آتی تھی، مگر وہ کچھ بول نہیں سکی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اسے لے کے واپس آ گیا۔ ابھی وہ لوگ گھر میں داخل ہی ہوئے تھے کہ سامنے بی بی گل کھڑی ہوئی تھی۔ ارے ارے، تم اس سے چیک اپ کروانے لے کے گئے تھے، باہر گھمانے پھرانے لے کے گئے تھے؟ یہ سن کر وہ کہنے لگا، کیا مطلب؟ مما چیک اپ کروانے کے لیے لے کے گیا تھا۔ جاؤ ایلمن، تم اندر جاؤ۔ ان دونوں کے درمیان کیا بات ہوئی، لیکن اگلے صبح وہ ابھی سو رہی تھی کہ جب اسے بی بی گل کے چلانے کی آواز آئی۔ اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو سامنے بی بی گل کھڑی ہوئی تھی۔ بی بی گل نے خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے بازو سے پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ کیا کر رہی ہیں چچی جان؟ وہ گھبراتے ہوئے انہیں دیکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی؟ تم میرے بیٹے کے ساتھ، اس گھر کے سارے مردوں کو تو تمہارا منحوس چہرہ کھا چکا ہے، لیکن اب تم میرے دوسرے بیٹے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ تمہیں ذرا شرم نہیں آتی؟ اس کے ساتھ عیاشیوں پہ نکل جاتی ہو۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے گویا ہوا تو وہ عجیب نگاہوں سے ان کو دیکھنے لگی۔ ان کی آنکھوں سے بے دھڑک آنسو بہنے لگے۔ زرعون جو باہر سے گزر رہا تھا وہ جلدی سے اندر آیا۔ مما کیا ہو گیا؟ خدا کے لیے کیوں لوگوں کی باتوں میں آ کر آپ معصوم پہ ایسی باتیں کر رہی ہیں؟ وہ گھبرا گئی تھی۔ تمہیں نہیں پتا یہ لڑکی منحوس ہے، میں نہیں چاہتی کہ تمہیں بھی مجھ سے چھین لے۔ اس منحوس لڑکی نے سب کچھ تو مجھ سے چھین لیا ہے اور اب یہ تمہیں بھی مجھ سے چھیننا چاہتی ہیں۔ بیٹا میں تمہیں نہیں کھونا چاہتی۔ مما بس کر دیں، آپ کی بار وہ اتنی شدت سے چلایا تھا کہ وہ سہم گئی تھیں۔ اسے دیکھنے لگی، وہ جلدی سے پیچھے کی طرف ہو گئی۔ اس کا دل بہت زیادہ گھبرانے لگا۔ وہ اس کے پاس جانے لگا جب اس نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو، میرا دم گھٹ رہا ہے، پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ روتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ وہ دونوں ہی کمرے سے باہر چلے گئے تھے، مگر وہ عجیب نگاہوں سے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگا۔ ماما آپ اس کے ساتھ اچھا نہیں کر رہی ہیں۔ اس کے بعد تو ایلون نے زرون کے ساتھ ہم کلام ہونا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ زرون سے دور دور رہتی تھی، جبکہ زرون بھی اسے بلانے کی کوشش کرتا تو وہ کہتی، پلیز زرون دور رہا کرو مجھ سے، تمہاری ماما کو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ وقت گزرنے لگا۔ آج زرون گھر پہ نہیں تھا، اس نے رات ہی کو واپس آنا تھا، اور اس وقت بی بی گل اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور جو کارنامہ وہ باہر کر کے آ رہی تھی وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ اس کے بعد تو علم نہیں بچنے والی تھی۔ اس کا نواں مہینہ سٹارٹ تھا اور اسے ہر وقت ضرورت ہوتی تھی، کوئی نہ کوئی ملازمت کے ساتھ ہوتی تھی جو اس کا خیال رکھتی تھی۔ اس نے دیکھا ٹیبل پہ پڑے ہوئے جگ میں پانی نہیں تھا۔ اس نے ملازموں کو آواز دی تو اسے احساس ہوا کہ شاید ملازمہ گھر پہ نہیں ہے، اور پیاس کی شدت سے اس کی بری حالت تھی۔ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آ رہی تھی جب وہ اچانک سے اس کا ایک سیڑھی پہ پاؤں پسلا اور وہ نیچے گرتی چلی گئی۔ اس کی چیخنے چلانے کی آواز سن کے بی بی گل ٹس سے مس نہ ہوئی، بلکہ وہ خاموشی سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے وہیں بیٹھی رہی تھی جب کہ اس کے چیخنے چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ ملازمین بھی گھر پہ نہیں تھی، اس نے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا اور وہ چلا رہی تھی۔ اسی لمحے ضرور گھر میں داخل ہوا اور بے ساختہ ہی اس کی نظر سامنے لانچ پہ پڑے ہوئے اس کے وجود پر گئی۔ وہ جلدی سے اس کے پاس آیا، نیچے فرش پر ہر طرف لال لال ہو رہا تھا۔ وہ جلدی سے اس کے پاس آئے، بھابھی ایلون بھابھی آپ ٹھیک ہے؟ وہ جلدی سے اس کے پاس آتا ہوا اسے اپنے بازو میں اٹھا گیا تھا، مگر وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ تکلیف کی شدت اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اسے لے کے فوراً سے اسپتال چلا گیا۔ اسے گھر میں سامنے کوئی نظر ہی نہیں آیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید گھر میں کوئی بھی نہیں ہے اور اس کی حالت کو وہ دیکھ رہا تھا۔ فوراً سے اسے لے کر ہسپتال پہنچا۔ ڈاکٹر اسے سیدھا آپریشن تھیٹر میں لے گئے۔ آخری مہینہ چل رہا تھا اور ایسے میں اس کا یوں اتنی بری طرح سے گرنا، وہ خود بہت پریشانی کے عالم میں بیٹھا تھا۔ اپنے ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا، وہ بار بار آپریشن تھیٹر کی طرف دیکھتا۔ کافی وقت بعد ڈاکٹر باہر نکلی اور اپنا ماسک اتارتے ہوئے کہنے لگی، سوری ہم ان کے بچے کی جان نہیں بچا سکے۔ اور وہ یہ لمحہ تھا جب زرون کو لگا جیسے کسی نے اس کے پورے وجود سے جان نکال لی ہو۔ بے ساختہ ہی اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ کی پیشنٹ کو تھوڑی دیر تک روم میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ یہ سن کر اس نے عصابت میں سر ہلا دیا۔ کافی وقت بعد اندر گیا تو وہ بے جان مجسمے کی طرح بیڈ پہ پڑی ہوئی تھی اور چھت کو گھورے جا رہی تھی۔ ایلمن، اسے نرمی سے ایلمن کا نام پکارا، مگر ایلمن نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ بس اس کے آنسو نکل کر اس کی کن پٹیوں کو بھگو رہے تھے۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا شامر کی نشانی اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی چلی جائے گی۔ اس دن کے بعد وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی، جبکہ اسے معلوم تھا کہ یہ سب کچھ کسی اور نے نہیں بلکہ بی بی گل نے کیا ہے، اس سے جان چھڑانے کے لیے۔ اس کے بعد تو وہ بالکل ہی خاموش رہنے لگی تھی۔ اپنے کمرے میں زیادہ تر وقت بند ہی رہتی اور وہ بھی اس کے کمرے میں نہیں جاتا تھا، لیکن اس نے ملازموں کو اچھے سے تاکید کی ہوئی تھی کہ اس کا خیال رکھا کرو۔
بیٹا مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ ضرور اسٹڈی روم میں بیٹھا ہوا تھا جب بیبی گل اسٹڈی روم میں آتے ہی ہوئے نرمی سے گویا ہوئے۔ جی بولے مما، کیا بات کرنی ہے؟ وہ دیکھو بیٹا، میں چاہتی ہوں تم اپنی خالہ کی بیٹی ماہین کے ساتھ شادی کر لو۔ یہ سن کر اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں کے سامنے ایلمن کا چہرہ آنے لگا تھا۔ دیکھو بیٹا، ماہین بہت اچھی لڑکی ہے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے اور ایلمن کے بارے میں کوئی غلط بات نہ سوچے تو اس لیے اچھا ہوگا کہ تم ماہین سے شادی کر لو۔ یہ سن کر اس نے ان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے مما، میں ماہین کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ماہین تو اسے بچپن سے ہی بہت بری لگتی تھی، مگر اس وقت وہ اس کی مجبوری تھی۔ اگر وہ اس رشتے سے انکار کر دیتا تو بی بی گل نے پھر سے کوئی نیا ہنگامہ کھڑا کر دینا تھا۔ اس وجہ سے اسے مجبوری میں اس رشتے کے لیے حامی بننی پڑی اور ماہین کے ساتھ رشتہ طے ہو گیا۔ آج ان دونوں کی منگنی تھی۔ ماہین اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی بہت خوبصورت لگ رہی تھی، مگر اسے ماہین سے ذرا بھی کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ وہ چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا تو اسے ایلمن کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ مما، اس نے بی بی گل کو بلایا تھا تاکہ وہ ان سے ایلمن کے بارے میں پوچھ سکے، مگر ان کے چہرے پہ چھایا ہوا غصہ دیکھ کے اس نے نہیں پوچھا کہ ایلمن کدھر ہے۔ منگنی کی رسم کے بعد حال سے وہ واپس آ گئے تھے تو وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ اسے یہ سمجھ آ چکی تھی کہ بی بی گل نے ہی ایلمن کو منگنی کے فنکشن میں آنے سے منع کیا تھا۔ بی بی گل تو اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ آہستگی سے اٹھا اور ایلمن کے کمرے کی طرف گیا۔ وہ ایلمن کے ساتھ کچھ بات کرنا چاہتا تھا۔ اس نے آہستگی سے دروازے پہ دستک دی تو دروازہ ایسے ہی کھلتا چلا گیا۔ اس نے جیسے ہی ایلمن کے اوپر سے کمبل ہٹایا تو وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ بے ساختہ ہی ایلمن کی کلائی کو اس نے ہاتھوں میں پکڑتے ہوئے اس کے بخار کو محسوس کیا تھا۔ ایلمن، اس نے آہستگی سے اس کے گال کو تھپ تھپایا۔ شاید وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ ایلمن، آپ ٹھیک ہیں؟ یہ کہتے ہوئے اسے فوراً سے اپنے سینے بازو میں اٹھاتا ہوا لے کر ہسپتال چلا گیا۔ اس کی طبیعت کافی زیادہ خراب لگ رہی تھی، وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ٹھنڈ کی وجہ سے اسے اتنا تیز بخار ہوا پڑا ہے۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ پہلے اس نے اتنا بڑا صدمہ برداشت کیا تھا، اپنے بچے کو کھویا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ مزید وہ کسی تکلیف سے گزرے۔ وہ پوری رات اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اسے ڈرپس وغیرہ لگی ہوئی تھی اور وہ وہیں پہ پڑی ہوئی تھی۔ وہ کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے دیکھا تو وہ ہسپتال کے کمرے میں تھی۔ ایلمن نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھولی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلایا ہوا نظر آنے لگا۔ اس نے اپنی گردن موڑ کے صوفے پہ بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھا۔ اسے دیکھتے ہی دوبارہ سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہی اسے اسپتال لے کر آیا ہے۔ کل رات وہ کتنی زیادہ تکلیف سے گزر رہی تھی، اب تو ہلکی ہلکی صبح ہو رہی تھی۔ اچانک موبائل کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی۔ وہ صوفے سے ٹیک لگائے سو رہا تھا۔ دیکھا تو بی بی گل کی کال آ رہی تھی۔ بیٹا تم کہاں ہو؟ ابھی تک تم آئے کیوں نہیں؟ بس مما، طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو اس وجہ سے میں ایلمن کو لے کر اسپتال آیا ہوا ہوں۔ یہ سن کے بی بی گل نے برا سا منہ بنایا اور کہنے لگی، ٹھیک ہے بیٹا، تم جلدی واپس آ جانا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے مما، لیکن اسے واپس جاتے جاتے بھی دوپہر ہو گئی تھی۔ دوپہر کے وقت اس کا بخار کچھ کم ہوا تھا جب ڈاکٹر نے اسے ڈسچارج کیا تھا۔ اس نے ملازمہ کو ہدایت دی کہ اس کا اچھے سے خیال رکھنا۔ یہ دیکھ کر نہ جانے کیوں بی بی گل کو ہول اٹھ رہے تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ایک بیٹے کو کھو چکی تھی اور وہ اپنے دوسرے بیٹے کو نہیں کھونا چاہتی تھی۔ وہ تو ہمیشہ ایسے ہی ایلمن کو منحوس کہتی ہی آئی تھی۔ منگنی کے کچھ ہی دن گزرے تھے جب گھر میں ماہین کی فیملی والوں کو بہت بڑی دعوت انہوں نے رکھی تھی۔ ایسے میں بھی ایلمن کو یہی بولا تھا کہ بی بی گل نے کہ کام کرنے کے بعد تم اپنے کمرے میں چلی جانا، اور اس نے بھی کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے، لیکن اب جو کچھ بیبی گل کے دماغ میں چل رہا تھا وہ بالکل بھی نہیں جانتی تھی کہ بیبی گل کیا کرنے والی ہے۔ ماہین کا بڑا بھائی بختیور جو کہ مسلسل اس کے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے ہی سب لوگ سونے چلے گئے تو بختیور اس کے کمرے کی طرف گیا۔ آہستگی سے اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے ہی وہ سو رہی تھی۔ بختیور ایک ایک قدم چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے چہرے کو دیکھنے لگا تو اس کے اوپر سے کمبل ہٹانے لگا۔ ایلمن کی ایک دم آنکھ کھل گئی تھی، اس کی نیند کچی تھی۔ وہ گھبراتے ہوئے سامنے کھڑے ہوئے شخص کو دیکھنے لگی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ کانپتے ہوئے آواز میں بولی اور بختیور کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ جلدی سے اپنا دوپٹہ دیکھنے لگی تھی جو کہ اب اس کو بختیور کے ہاتھوں میں نظر آیا تھا۔ یہ تلاش کر رہی ہو؟ دیکھو میری جان، میں یہاں پہ کچھ لینے آیا ہوں تم سے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے وجود کو دیکھنے لگا تو اسے اس شخص کی نگاہوں اپنے وجود کے آر پار ہوتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ دیکھو میری بات سنو، مجھے معلوم ہے کہ تم ساری زندگی اکیلے گزار دو گی۔ تم تو ایک بیوہ لڑکی ہو، تمہیں تو اپنے شوہر کی طلب محسوس ہوتی ہوگی،
وہ سنجیدگی اس کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گویا ہوا تھا۔ تو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ ڈرتے ہوئے بولی تھی۔ وہ ایک دم سے اس کے قریب آنے لگا، وہ گھبراتے ہوئے اس سے پیچھے ہونے لگی۔ اس نے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ چھوڑو مجھے، اس کے بازو کو پکڑتے ہوئے اسے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ زرون جو باہر سے گزر رہا تھا اچانک اس کے کمرے سے آنے والی مختلف آوازیں سن کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوا۔ وہ ایک دم سے کمرے کی طرف آیا۔ اس نے دھکا مار کے دروازہ کھولا تو سامنے ایلمن کھڑی ہوئی تھی۔ جیسے ہی بختیور نے ایلمن کا ہاتھ چھوڑا تو وہ ایک دم سے روتے ہوئے آ کر سیدھا زرون کے سینے سے لگی تھی۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ اس نے ایسا کیوں کیا، مگر اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ یہ تمہاری ہمت کیسی ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی، بتاؤ مجھے۔ اس نے بختیور کے گریبان سے پکڑ کے اس کے منہ پہ مکہ مارنے لگا۔ اس کی ناک سے خون بہنے لگا۔ ساری حویلی والے اکٹھے ہو گئے تھے۔ ماہن کی مما غصے میں کہنے لگی، بیٹا کیا کر رہے ہو تم؟ ماہن، میں تو اس سے بات کرنے آیا تھا۔ بختیور کانپتے ہوئے پیچھے ہونے لگا۔ میں نے تو اس سے بات کرنی تھی لیکن یہ خود میرے پاس آ رہی تھی۔ وہ بہت ہی صفائی سے جھوٹ بولنے لگا۔ جھوٹ بول رہا ہے یہ، چھوڑو میرے بیٹے کو۔ اس کی مما آگے کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ خبردار، میں اس کی جان نکال دوں گا، یہ کہتے ہوئے اسے مار رہا تھا۔ ماہین کہنے لگی، پیچھے ہٹو، میرے بھائی کو چھوڑو۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بھائی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ لیکن وہ اسے بری طرح سے مارے جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر تو بی بی گل کو غصہ آیا۔ اس لڑکی نے اسے خود ہی اپنے کمرے میں بلایا ہوگا، پھر اس پہ الزام لگا دیا ہے۔ میں ایک لمحہ بھی اس لڑکی کو اس گھر میں برداشت نہیں کروں گی۔ اس لڑکی کو ابھی کیا ابھی اس گھر سے نکالو۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی تھی تو ضرور کہنے لگا، نہیں مما، بلکہ میں ابھی اسی وقت ماہن کے ساتھ تمام رشتے ختم کر دیتا ہوں۔ میں ایلمن کے ساتھ صبح ہوتے ہی نکاح کر لوں گا۔ یہ سن کے سب کا دماغ گھوم گیا۔ ماہن غصے میں بس اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہارے ساتھ نکاح کرنے کا۔ تم اپنی اس بھابھی کے نخرے اٹھاؤ، تم اسی کے قابل ہو۔ تمہارے حصے میں ایک شادی شدہ عورت ہی آئے گی۔ یہ کہتے ہوئے غصے میں وہ وہاں سے چلی گئی تھی اور بی بی گل اسے دیکھنے لگی۔ ایک دم سے بی بی گل ایلمن کی طرف آئی اور تھپڑ سے اس کے منہ پہ مارنے لگی تھی جب ضرور نے ان کا ہاتھ پکڑا۔ بس کر دے مما، اور کتنا ان پر ظلم کریں گی آپ نے پہلے ان کے بچے کی جان لے لی۔ میں خاموش رہا۔ آپ نے کیا کچھ نہیں کیا؟ ہر جگہ وہ خاموش رہی۔ اس نے آپ کو کچھ کہا کیا؟ کبھی جواب دیا؟ آپ یہ سب کچھ اس کے ساتھ کیوں کرتی آ رہی ہیں؟ بس کر دیں آپ، وہ چلاتے ہوئے گویا ہوا اور وہ خاموش ہو گئی۔ اور صبح ہوتے ہی اس نے سب سے پہلے اس کے ساتھ نکاح کیا تھا اور وہ بھی خاموش تھی۔ جس طرح اس کے کردار پہ داغ لگایا جا رہا تھا وہ جانتی تھی اگر وہ نکاح نہ کرتی تو نہ جانے کیا ہوتا۔ بیگل نے اسے بہت زیادہ روکا تھا مگر وہ اسے لے کر اب اپنے دوسرے گھر آ گیا تھا۔ اسے وہاں چھوڑنے کے بعد خود وہ نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ اس سے پہلے شاور لیا اور ایک ہلکا سا لباس پہنا۔ سر میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا۔ چائے بنانے کے لیے وہ کچن میں آئی تو اتنے میں وہ بھی آ گیا تھا۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ضرور نے نرمی سے پوچھا تو وہ اصابت میں سر ہلا گئی۔ ٹھیک ہوں، وہ کانپتی ہوئی آواز میں گویا ہوئی۔ آرام کرے، شاید آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ لائے میں چائے بنا دیتا ہوں۔ وہ نرمی سے بولا، نہیں میں بنا لوں گی۔ اس کے لہجے میں وہی ایک عجیب سی ہی خاموشی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، اگر بنا لو گی تو میرے لیے بھی بنا کر لیتی آنا۔ یہ کہتے ہوئے وہ بالکل اس کے قریب کھڑا ہو گیا۔ پلیز مجھ سے دور ہو کے کھڑے ہو۔ وہ نرمی سے گویا ہوئی تھی۔ اس نے اس کے کندھوں سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ دیکھو، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی زندگی میں خوش رہو اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں ساری خوشیاں دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایلمن کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا تو ایلمن نے فوراً سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہنے لگی، تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھے خوشیاں دے سکتے ہو؟ کبھی بھی نہیں۔ جو تم سوچ رہے ہو نا کہ میں تمہاری بیوی بن جاؤں گی یا تم مجھ سے شوہر والا حق لوگے، مجھے تم سے ایسا کچھ بھی نہیں چاہیے۔ تم نے مجھے اپنا نام دیا ہے، یہی میرے لیے بہت ہے۔ مجھے سے کوئی امید مت رکھنا کہ ہم دونوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی رشتہ ہوگا جس کے بارے میں تم سوچ رہے ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غصے سے بولی تھی۔ اس نے آج پہلی دفعہ ایلمن کی آنکھوں میں اس قدر غصہ دیکھا تھا۔ اسے اب خود پہ بھی غصہ آنے لگا۔ وہ جتنا اس کے ساتھ نرمی سے پیش آ رہا تھا وہ اتنا ہی زیادہ اس کے ساتھ غصہ کر رہی تھی۔ ایک دم سے اس کے کندھوں سے پکڑ کے اسے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ خبردار، جو آج کے بعد تم نے اس انداز میں بات کرنے کی کوشش کی، اور ہاں، تم میری بیوی ہو اور میں تم سے دور نہیں رہوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ کچن سے باہر چلا گیا تھا اور جاتے جاتے اسے اچھا خاصا تبا کے بھی گیا تھا۔ اسے ایک عجیب سا
اس شخص سے ڈر لگنے لگا تھا، وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی رہنے لگی تھی۔ ان کی شادی کو 2 مہینے ہونے والے تھے اور ایسے میں وہ ہر وقت مصروف رہتا۔ کبھی کبھار وہ بیوی گل سے ملنے چلا جاتا تھا۔ بیوی گل سے کہتی تھی بیٹا واپس آ جاؤ، مگر وہ ان کی کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ آدھی ہی رات کا وقت تھا، وہ کسی گہری سوچ میں مگن تھا جب وہ اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ مجھے جاب کرنی ہے، میں نوکری کرنا چاہتی ہوں تاکہ میں آپ پہ بوجھ نہ بنوں۔ یہ سن کر اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوا۔ سگریٹ کو ایش ٹرے میں پھینکتا اسے دیکھنے لگا۔ کیا فضول کی باتیں کر رہی ہو؟ وہ غصے میں اسے دیکھتے ہوئے گویا ہوا تھا۔ یہی کہ مجھے نوکری کرنی ہے، میں آپ کے ٹکڑے پہ پلنا نہیں چاہتی۔ یہ سن کر وہ ہنسا تھا۔ واقعی تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ تم میرے ٹکڑوں پہ پل رہی ہو؟ تم میری بیوی ہو۔ یہ کہتے ہوئے ایک دم سے اس کے قریب ہوا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گویا ہوا۔ ان 2 مہینوں میں کبھی بھی وہ ایسی بات کہہ جاتا تھا کہ اسے ڈر سا لگنے لگتا تھا۔ یہ شاہ کا بھائی تھا، لیکن شاید اس سے زیادہ رومانوی انداز تھا اس کا جو اسے ڈرا دیتا تھا، اور وہ واقعی میں بہت زیادہ ڈر بھی جاتی تھی۔ وہ ایک دم سے کہنے لگا دیکھو ابھی فی الحال میں تمہارے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، جاؤ جا کے سو جاؤ۔ نہ جانے کیوں وہ خود پہ ضبط کیے ہوئے بیٹھا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی قسم کی کوئی حرکت کرے۔ اسے وہاں سے جانے کا کہنے لگا۔ میں نے کیا بولا ہے کہ مجھے جاب کرنی ہے؟ اس کی بات سن کر ضرور کو اچھا خاصا غصہ چڑھ آ گیا تھا۔ دیکھو فضول کی باتیں بند کرو اور جاؤ یہاں سے، اسے وہاں سے جانے کا کہنے لگا۔ مگر جب وہ نہ گئی تو ایک دم سے وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھنساتے ہوئے اس کے چہرے کے اوپر ہم، جھک گیا۔ وہ اس وقت خود بھی بہت زیادہ ڈسٹرب لگ رہا تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کیا کچھ کر بیٹھے۔ وہ اس کے سینے پہ مکے مارتے ہوئے ایک دم سے اسے خود سے دور کر گئی تھی۔ آج تو آپ نے یہ کر دیا ہے، خبردار جو آپ نے دوبارہ سے میرے ساتھ کچھ کیا۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی اور وہ نرمی سے اس کے گال کو سہلانے لگا تھا۔ آج کے بعد مجھ سے بھی تم الٹی سیدھی باتیں مت کرنا، جاؤ یہاں سے۔ یہ کہتے ہوئے اسے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا تو وہ بھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ آدھی رات کا وقت تھا، باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی اور وہ لان میں بارش میں آج اتنے عرصے کے بعد نہا رہی تھی۔ اسے ہمیشہ سے بارش میں نہانے کا بہت شوق تھا۔ سفید رنگ کی شلوار قمیض میں اس کے لمبے کھلے ہوئے بال تھے۔ بارش کی وجہ سے اس کی قمیض اس کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ اچانک اسے اپنے وجود پہ کسی نگاہوں کی تپش محسوس ہوئی تو بے ساختہ اس کی نظر کھڑکی کی طرف گئی تھی جہاں سے ضرور مسلسل اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ وہ فوراً سے اپنے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے اندر کی طرف آ گئی تھی۔ ایلمن اپنے کمرے میں آئی تو سامنے ضرور سینے پہ دونوں بازو باندھے کھڑا تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے وارڈروب کی طرف جانے لگی جب ضرور نے اس سے کی کلائی کو پکڑا۔ میری بات سنو، یہ کہتے ہوئے ضرور نے اس کا رخ اپنی طرف کیا تو وہ اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرا بازو چھوڑے۔ وہ گھبراتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ کب تک مجھ سے دور بھاگو گی؟ بتاؤ مجھے۔ وہ اس کے چہرے کو اپنی طرف کرتے ہوئے گویا ہوا تھا۔ آپ کو ہاں، پتا ہے میں شامر سے محبت کرتی ہوں اور میں کل بھی شامر کی تھی، میں آج بھی شامر کی ہوں۔ یہ سن کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے تھے۔ تم اس وقت شامر کو یاد کر کے مجھے تکلیف دیتی ہو، ضرور غصے میں گویا ہوا، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ وقت گزرنے لگا، وہ ہر وقت شامر کو یاد کر کے روتی رہتی تھی اور اس سب پر ضرور کو بہت زیادہ غصہ آتا تھا۔ اب تو اس نے کمرہ بھی چینج کر لیا تھا، وہ الگ سے دوسرے کمرے میں رہتا تھا۔ اس نے کہہ دیا تھا بے شک تم بیٹھ کے شامر کی یادوں میں اس کے ساتھ زندگی گزارو، مجھے تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بس تمہاری ذمہ داریاں اٹھاتا رہوں گا۔ اور یہ سب سن کر اسے بہت کچھ عجیب سا لگا تھا۔ رات کے نہ جانے کون سا پہر تھا، وہ چائے بنانے کے لیے کچن میں آئی تھی۔ اس سے باہر سے باتوں کی آواز آ رہی تھی، اس کے پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ اتنی رات کو ضرور کسی لڑکی کے ساتھ باتیں کرنے میں لگا ہوا تھا۔ اس کے گھر میں اتنی رات کو کون لڑکی آئی تھی؟ اس نے دیکھا تو ایک لڑکی صوفے پہ اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، سامنے ایک اور بھی لڑکی تھی، اس کا اور اس کا دوست بھی بیٹھا ہوا تھا۔ آپس میں بیٹھ کے ہنس ہنس کی باتیں کر رہے تھے۔ وہ جس طرح ضرور کے ساتھ چپکی ہوئی تھی اسے بہت عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ بھابھی بھی اٹھ گئی ہیں، آئے آئے ہمارے پاس بیٹھے ہیں، اس کی دوست نے کہا تھا، مگر وہ ان کی باتیں سنی انسنی کرتی کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ لگتا ہے بہت زیادہ ہی مغرور قسم کی ہے تمہاری بیوی، دیکھو انہوں نے تو ہمیں منہ لگانا بھی گوارا نہیں کیا۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا ایسی بات نہیں، شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ان سب سے باتیں کرنے کے بعد جب وہ چلے گئے تو رات کے 4 بج چکے تھے۔ وہ اپنے کمرے کی طرف آیا، ٹھنڈ بھی کافی زیادہ ہو گئی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے وہ
سینے پہ دونوں ہاتھوں باندھے کھڑی ہوئی تھی، سب ہونگار نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ لڑکی آپ کے ساتھ اتنا زیادہ چپک کے کیوں بیٹھی ہوئی تھی؟ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، دوست ہے، اس وجہ سے ایسے چپک کے بیٹھی ہوئی تھی، اس سے تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ بولی، مجھے کیا مسئلہ ہے؟ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے اہ، کمرے کی طرف جانے لگی، جبکہ ضرور نے اس کے بازو سے پکڑ کے کھینچا تو وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ دونوں کی دھڑکن ایک وقت میں ملی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس سے جیلسی ہوئی ہے کیا؟ وہ اس کے کان میں سرگوشانہ انداز میں بولا تھا، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اس سے خود سے دور دھکا دے گئی تھی۔ مجھے بھلا کیوں جیلسی ہونے لگی؟ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی اور وہ اس کے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ ویسے ہم دونوں میاں بیوی ہیں، ہمیں یوں الگ نہیں رہنا چاہیے۔ اس کی بات سن کر وہ آنکھیں چھوٹی کیے سے دیکھنے لگی۔ ہاں میاں بیوی ہیں، لیکن میں آپ سے الگ ہی اچھی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے میں آ گئی تھی۔ نہ جانے کیوں ایلمن کو آج پہلی دفعہ اس قدر جلیسی کا احساس ہوا تھا۔ اس کے بعد تو ایسا ہی ہونے لگا۔ دوسرے دن وہ آ جاتی تھی اور وہ بیٹھ کے گھنٹوں باتیں کرتے تھے۔ کبھی کبھی وہ بہت زیادہ بیزار بھی ہو جاتی تھی، کبھی کبھی ان کے درمیان جا کے بیٹھ جاتی تھی، مگر وہ زیادہ وقت خاموش ہی رہتی تھی، کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ آدھی رات کو آج کافی دیر سے واپس آیا تھا۔ وہ کب سے دروازے کے پاس کھڑی زرون کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا دل بہت زیادہ بے چین تھا۔ دروازہ کھولا تو وہ مکمل طور پر نشے کی حالت میں تھا۔ جیسا ہی وہ اندر آیا تو وہ لڑکھڑاتا ہوا آ رہا تھا۔ وہ اسے پکڑنے کی کوشش کرنے لگی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ نے ڈرنک کی ہوئی ہے؟ وہ غصے میں اسے دیکھتے ہوئے گویا ہوئی تھی، اور اسے دیکھتے ہوئے وہ بہت زیادہ گھبرا بھی گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کی نظر اس کی شرٹ کے کالر پہ پڑی تھی، جہاں پہ لپسٹک کا نشان بنا ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ ایک دم سے خود سے ضرور دھکا دے گئی تھی۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ لڑکیوں یہ ساتھ وقت گزار کے آئے ہیں؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی، جب اپنی بیوی مجھے وقت نہیں دے گی تو جاؤں گا نا کسی اور کے پاس۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گویا ہوا تو وہ اسے دیکھنے لگی۔ آپ کو ذرا شرم نہیں آتی؟ وہ پھر سے غصے میں سے دیکھنے لگی۔ بالکل بھی نہیں آتی۔ اس کے کان میں وہ سرگوشانہ انداز میں بولا تو اس کی بات سن کر وہ اسے پیچھے کر گئی تھی۔ چلے جائے، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ پہلے کون سا تم مجھ سے بات کرتی تھی جو اب تم کرو گی؟ یہ کہتے ہوئے وہ بھی اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ مگر اچانک نہ جانے کیوں آج پہلی دفعہ اسے بہت زیادہ غصہ آیا تھا، اس کی شرٹ پر بنا ہوا نشان دیکھ کے۔ اگلے دن تو حد ہی ہو گئی تھی، وہ اس کے ساتھ ڈیٹ پر چلا گیا تھا اور اسے بتا کر بھی نہیں گیا تھا کہ وہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ جا رہا ہے، کیونکہ میری بیوی تو مجھے ٹائم نہیں دیتی۔ وہ کہیں نہ کہیں شامیر کو بھول چکی تھی۔ زرون کی حرکتیں اسے بہت زیادہ بری لگنے لگی تھی۔ اسے زرون پر بہت زیادہ غصہ بھی آتا تھا۔ میں آپ کے لیے کھانا بنا کر رکھتی ہوں، مگر آپ باہر سے کھا کر آ جاتے ہیں۔ میں کس کے لیے بناتی ہوں؟ وہ غصے میں گویا ہوئی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ کہنے لگا، جس کے لیے بھی بناؤ، مجھے کیا؟ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ جب اس نے غصے میں زرون کا بازو پکڑ لیا، اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں آپ؟ مجھے چیٹ کر رہے ہیں آپ؟ جان بوجھ کے لڑکیوں کے ساتھ جاتے ہیں؟ وہ غصے میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے باوجود آپ لڑکیوں کے ساتھ جاتے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ یہ کہتے ہوئے ایک دم سے وہ چلانے لگی۔ اب اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اچھا میں شادی شدہ ہوں، تم نے یہ کیسے بول دیا؟ کبھی تم نے دیکھا ہے اپنی بیوی کو میرے پاس آتے ہوئے، مجھے میرا حق دیتے ہوئے؟ جب وہ میرے پاس نہیں آئے گی تو میں جاؤں گا نا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ وہ بہت زیادہ روتے ہوئے پیچھے ہونے لگی تو وہ اسے دیکھنے لگا۔ اب جب تم میرے پاس نہیں آتی تو میں یہ سب کچھ تو کروں گا نا، وہ اس کے کان میں سرگوشانہ انداز میں بولا۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ پھر جاؤ اس کے ساتھ شادی کر لو۔ میرے پاس کیوں آتے ہو؟ اس گھر میں کیوں آتے ہو؟ مجھے اکیلا رہنے دو، چلے جاؤ یہاں سے۔ اس کے سینے پہ مکہ مارتے ہوئے وہ کہنے لگی تھی، اور وہ بالکل سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ ایسا بیہیو کرے گی۔ وہ ایک دم سے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا گیا تھا۔ اگر آپ یہ کہتے ہوئے وہ اسے اپنے کمرے میں لے کے آیا تھا، میں ہمیشہ تمہارے پاس رہنا چاہتا ہوں، تمہارے قریب رہنا چاہتا ہوں، تم سے محبت ہو گئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنی انگلیوں میں پیوست
کرتے ہوئے اس نے اپنے اور اس کے درمیان تمام فاصلے ختم کرنے شروع کر دیے۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی، اور وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے، اس کے ایک ایک نقش کو دیکھتے ہوئے، وہ اسے چاہ کر بھی روک نہیں سکی تھی، کیونکہ وہ سکون چاہتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی اگر اسے روکے گی تو وہ کسی اور کے پاس جائے گا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ کسی اور کے پاس جائے۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کے بازو کے حصار میں وہ سوئی رہی تھی۔ اس نے اس کے چہرے کو دیکھا، جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کے اس شخص کی طرف دیکھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اس نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا تو اس نے اصابت میں سر ہلایا، اس کے سینے میں اپنا سر چھپا گئی۔ اس کے بعد تو وہ اس کا خیال رکھنے لگی تھی۔ اس نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ محض اس کے دوست تھے اور وہ زیادہ نشے کی حالت میں نہیں تھا۔ وہ جان بوجھ کے کر رہا تھا، لپسٹک کے نشان، وہ سب کچھ جان بوجھ کے کر رہا تھا تاکہ وہ اسے احساس کروا سکے کہ وہ اس سے محبت کرنے لگی ہے، اسے جلتی ہے، اور کہ کہیں نہ کہیں وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرنے لگے ہیں۔ بی بی گل کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے کتنا غلط کیا ہے۔ وہ اس سے معافی مانگتے ہوئے کہنے لگی، اور وہ بھی کیا کر سکتی تھی، اس نے اللہ کی رضا کے لیے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ نے انہیں ایک خوبصورت سے بیٹے سے نوازا۔